जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अवन शराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं दुआ ज़हरा केस पे आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। मैं इस केस पे इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि ये ज़्यादातर मैटर लाहौर और कराची में था। तो मैं इस्लामाबाद में बिज़ी था, मैं इसको ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर सका। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल था कि जब तक कुछ अहम हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स ना हों, फैक्चुअल चीज़ें ना हों, तो कोई फ़ायदा नहीं इस पे बात करने का। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि बतौर इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी आपका हक़ बनता है इस पे बात करें, लेकिन मैं इसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन एक इंटरव्यू आया ज़ुनैरा मोहम के यूट्यूब चैनल पे, जिसके बाद मैंने लाज़म समझा इस पे बात करूं, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मैंने ये फ़ील किया है कि वो एक प्लांटेड इंटरव्यू था। और उसमें जिस तरह एक लंबी रिकॉर्डिंग की गई और फिर उसमें से जो है वो क्लिप्स निकाल के एडजस्टमेंट की गई, उसमें इफेक्ट्स लगाए गए, वो वाज़े तौर पे ये बता रहे थे कि हक़ाइक़ से नज़र चुराने की कोशिश है, सच को छुपाने की कोशिश है। और कोशिश यूँ की जा रही है कि जैसे लोगों के सामने एक मखसूस प्लांटेड किस्म की स्टोरी पेश की जाए, एक मतलब पूरा एक स्क्रिप्टेड किस्म की चीज़ पेश की जाए और लोगों को यकीन दिलाया जाए। दो चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों ने वो इंटरव्यू, यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन सब ने, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन्होंने वो इंटरव्यू देखा होगा। उसमें ज़रा सबसे पहले मैं सेंटर में आता हूँ। एक बात की गई कि आपका जो है वो बाय एयर टिकट का खर्चा किसने दिया। और फिर जब उसने दुआ ने जवाब दिया तो उसको कहा जी हाँ, जी हाँ, मतलब उस चीज़ को एक प्रूव करने की कोशिश की गई कि जी ये देखें ये चीज़ तय हो गई। यानी उसमें सिर्फ ये कोशिश की गई कि वो जो ताने बाने मिलते थे कहीं जाके, उन तानों बानों को आप ये कहें कि तोड़ने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि इस मामले को और तरफ लेके जाया जाए। अच्छा, सामने रूह अफ़ज़ा के 2 गिलास पड़े हुए हैं, कोई और भी इंटरव्यू हुए हैं, उनमें भी रूह अफ़ज़ा के गिलास पड़े हैं। अच्छा, वो मोहतरमा उठाती है, दोबारा रख देती हैं। अच्छा, पूरे इंटरव्यू में, आधे घंटे के उस इंटरव्यू में, वो रूह अफ़ज़ा के गिलास वहीं पे पड़े रहे हैं। और जो वो दुआ कह रही है कि ये एक उसका गिलास है और एक ज़ुनैरा के लिए, वो तो इतनी दूर बैठी है, उसके तो गिलास पहुंचते ही गिलास तक हाथ नहीं पहुंचने वाला। अच्छा, फिर छोटा सा टेबल रखा गया। फिर दो तीन चीज़ें बड़ी, आप ज़रा इसको फॉलो कीजिएगा। दुआ के नीचे एक जो तकिया सा रखा गया है, तकिया रखा गया है ताकि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर लगे। वो बच्ची है, छोटी है, अंडर 18 है, कुछ 15-16 साल की बच्ची है, तो उसको थोड़ा सा वो। अच्छा, फिर बाकायदा तौर पे उसका मेकअप, अब ज़रा चीज़ों को डाट्स को मिलाए। दुआ के नीचे किसने रखा तकिया, किसने कहा कि ये ऊंची लगे? पहली बात, यानी प्लांटेड पूरी कहानी कैसे जोड़ी गई जरा समझिएगा। तकिया किसने उसके नीचे रखा, किसने कहा वो हाइटेड लगे, किसने उसे वो कपड़े पहनाए जिसमें उसकी एज थोड़ी ज्यादा लगे। अच्छा, जो मेकअप आप उसका दुआ का देखें तो मेकअप भी वाज़े तौर पे बता रहा है कि ऐसा किया गया है कि 22 से 25 साल के दरमियान की ये लड़की लगे। तो यानी हर तरह से इस मामले को, जिसने, अब मैं इस मामले को पहले किसी और नज़र से देख रहा था, इसलिए मैं इससे पीछे हटा हुआ था। जिसने मुझे वो क्या कहते हैं ना कि मेरे दिमाग की बेलें बजाई हैं, मैं नहीं देखना चाहता था ये इंटरव्यू, और मैं इसको अहमियत भी नहीं दे रहा था। मुझे दो तीन दोस्तों ने भेजा, उन्होंने कहा खुदारा इसको देखें। जब मैंने देखा तो मेरी बेलें बजी हैं भाईजान, ये मामला इतना सादा नहीं है। सबसे पहले बतौर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मैं कहूँगा कि ये जो ज़ुनैरा माम है, ये कौन है? ये आती थी ना आफ्ताब इकबाल के शो में, जो है वो हंसती रहती थी और वहाँ पे एक्टिंग करती थी। सबसे पहले इनको, मतलब ये तो कह रही है हमें उस वक्त भी आपका मालूम था जब आपको पुलिस ढूंढ रही थी। तो इससे बड़ा इंकशाफ क्या होगा? अच्छा, वो बच्चे की पहले, अच्छा वो सारा कुछ ना प्रूव उसकी बताई। अच्छा जी, आप अपनी सैलरी बताएं, आप कितना कमाते हैं? अच्छा जी, यानी वो वजाती सवाल करती थी, फिर खुद ही जवाब देना शुरू हो जाती थी। कहती थी कि जी इस तरह है, आपसे लोगों ने पूछा ये तो इस तरह नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने, आप इस इंटरव्यू को देखें ना, इस इंटरव्यू में प्लांटेड किस्म की सिर्फ एक ही कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरीके से ये तय किया जाए। और वो प्रीति जिंटो, वो जी वो क्या उसका नाम है, वो जो शाहरुख खान की फिल्म थी, वो सरहद पार से आए और आपने, अच्छा फिर एक और बड़ी अब क्या क्या मतलब इसमें जो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं वो तो सैकड़ों है ना। किस किस की मैं बयान करूं बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव साफी? जब मैं देख रहा था मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ था कि ये क्या स्क्रिप्ट है और क्या पेश करना चाहते हैं इसको। अच्छा, फिर वो वीर ज़ारा वाली वो बता रही थी ना। अच्छा, फिर ये वो मोहतरमा बैठी हुई हैं,
یہ دعا ہے، یہ وہ ظہیر صاحب ہیں، اور وہ جب سوال کرتی تھی وہ ادھر دیکھتی تھی اپنا، مطلب آپ اس کو انٹرویو کو ذرا نا ایک کریٹیکل نظر سے دیکھے گا، ایک صحافی کی نظر سے دیکھے گا، یعنی آپ کا ایک آبجیکٹ یہاں پہ بیٹھا ہے، یعنی مہمان ایک آبجیکٹ آپ کا یہاں پہ بیٹھا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور بجائے اس آبجیکٹ سے سوال کرنے کے بعد آپ وہاں دیکھ رہی ہیں، آپ وہاں سے مطلب اس کو گو تھرو لے رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ کون تھا، وہاں پہ کون تھا، یہ بڑا $1,000,000 کوسچن ہے۔ اچھا، آپ وہاں پہ دیکھ رہی ہیں، پھر آپ سوال کرتی ہیں، پھر آپ وہاں پہ تھوڑی ایک مطلب نا وہ کیا کہتے ہیں کہ چور نظر سے دیکھتی ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو انٹرویو ہے اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ یہ سکرپٹڈ تھا، اور جس انداز میں پیش کیا جا رہا تھا کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ مخصوص لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے۔ اچھا، بچی یہ کہتی ہے کہ میں ذرا دیکھیں نا، اتنی اس میں تضاد، کہتی ہے کہ جی میں دوپٹہ اس لیے کیا ہوا تھا کہ میں مطلب دوپٹہ کرنا پسند کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے جتنی اس کی تصویریں دیکھی ہیں دوپٹہ نہیں ہے، اور اس انٹرویو میں بھی اس نے دوپٹہ نہیں کیا ہوگا، جس میں اس کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے اسے پتہ ہے اس میں بھی اس نے دوپٹہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، کہانی یہاں سے شروع کر، اچھا پھر ایک اور ہے کہ وہ آتی ہے، اس کا اتنے پیسے ہوتے ہیں فوراً $22,000 اس کی ٹیکسی کا کرایہ۔ کبھی آپ مطلب آپ کراچی سے ٹرین بھی آتی ہے اور بھی مطلب، تو کتنے لوگوں کو دیکھا کہ کراچی سے وہ بائی ٹیکسی لاہور آئیں، دیکھے آپ نے، اور وہ بھی وہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گی تو وہ کرایہ دے گا کہ نہیں، یعنی وہ کہتی ہے میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سرپرائز تھا، اور یہ محترمہ اس کو مطلب ایک بڑی نا پرکشش سی چیز بنا کے ثابت کر گیا۔ او واو ویری گڈ، او مزہ آ گیا، بہت اچھا ہوگا، یہ تو فلمی سین ہو گیا یہ تو۔ اچھا، پھر وہ وضاحت کر گیا، وہ پنجاب یونیورسٹی والی بات کی وضاحت کر دینا، وہ گھر کہاں پہ تھا، آپ نے کہا وہ ظہیر نے کہا گھر کے سامنے، آپ نے کہا پنجاب یونیورسٹی کے سامنے، اور پھر اسی طرح ہی وہ 8-10 چیزوں کی وضاحتیں کرواتی پھر رہی تھی۔ تو میں تو سر پکڑ گیا ہوں دیکھ کے کہ اس ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے، مطلب آپ پلانٹڈ کریں لیکن کم از کم اس طرح تو نہ کریں۔ ایک باپ کی بیٹی ہے، ایک ماں کی بیٹی ہے، وہ ایک پورا مطلب ایک پورا سسٹم سٹیٹ پہ لگا ہوا ہے، کل مطلب آپ ترغیب دے رہی ہیں باقی بچوں کو، بچیوں کو، مجھے اس سے بھی لینا دینا نہیں، مجھے پھر اگین میں وہی پہ آؤں گا کہ آپ ہر صرف یہ جو تھا نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے۔ اب سیکورٹی ایجنسیز پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جب بھی دعا کو پکڑنے کے لیے، یعنی اس کے یہ ظہیر کے لیے چھاپا مارا گیا ایک جگہ سے، تو 10 منٹ پہلے بھائی جان نکل گئے، تو وہ جناب علی وہ تو کون بتاتا تھا ان کو؟ یہ جو محترمہ کہہ رہی ہیں ہم پہلے دن سے رابطے میں تھے، تو انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ جو عدالتیں نوٹس لیتی رہی ہیں، پہلی بات ہے میں تو اس پہ کہوں گا سو موٹو بنتا ہے، چیف صاحب کو سو موٹو لینا چاہیے۔ اچھا، اگر اس کے ماں باپ پکار رہے ہیں، اس کے ماں باپ رو رہے ہیں، اگر چیف صاحب سو موٹو نہیں لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پاکستان کی جو ادارے ہیں، مجھے تو مطلب کوئی بڑا عجیب و غریب سلسلہ یہ لگ رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ اس محترمہ کو بطور، دیکھیں نا میں جرنلسٹ ہوں نا، میں کوئی سٹوری دیتا ہوں تو مجھے بھی بلایا جاتا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے انجم عقیل خان کے خلاف سٹوری کی تھی، پولیس فاؤنڈیشن والی، وہ سپریم کورٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے ڈاکومنٹ دیے، انہیں پیمرا نے بلایا، انہوں نے ڈاکومنٹ دیے، ان کے سو موٹو پہ بہت کچھ مطلب اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی۔ تو یہ زنیرہ مہم جو ہیں ان کو سب سے پہلے طلب کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس طرح رابطے میں تھی۔ اچھا، آپ کو ہر کسی سے آپ رابطے میں ہوتی ہیں نہیں نا، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ بی بی وہاں سے چلی ہے؟ یہ پہلے سے آپ سے رابطے میں تھی؟ یہ جو دعا تھی، یہ تو مطلب اب میں ایک جملہ بڑا بھاری کہنے لگا ہوں، یہ جملہ بڑا بھاری ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو مجھے وہ IS والا جو سٹائل ہے نا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے برین واش کریں اور بلائیں اور وہ سارا، یہ تو چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو جو سکیم لڑائی گئی ہے، اگر آپ اوورآل دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ سب سے پہلے زنیرہ مہم، اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کے اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟
دیکھیں انٹرسٹ کے بغیر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے نا، تو وہ انٹرسٹ کے بغیر وہ ان کو لیڈنگ کوسٹن دے رہی ہیں، لیڈنگ کوسٹن مراد یہ کہ وضاحتی کوسٹن ان کو اسی میں جواب دے رہی ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں جو میڈیا کے لوگ ہیں نا وہ تو زیادہ جانتے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ جہاں پہ تھوڑا سا وہ افیکٹ سا آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہاں پہ بات ختم ہوتی ہے، نئی بات الگ سے ریکارڈنگ ہوئی ہے، یا درمیان میں سے جو ریکارڈنگ تھی وہ ہٹائی گئی ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو یہ وہ جوڑ کے ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے۔ تو یہ تو ان اٹ سیلف ایک بڑا ثبوت ہے، یہ تو بڑا ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم باہر چلے جائیں گے، پورا پاکستان ہم نے گھوم لیا۔ تو کیا جو اس لڑکے کی فیملی اگر آپ دیکھیں، اس لڑکے کی فیملی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بچے کو پورا پاکستان گھما لے، وہ اس لڑکی کو، کیا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی خود سے آ جائے، جس نے کہتے ہیں پہلے دیکھا ہوا تک نہ ہو، وہ خود سے آ جائے اور اس کے بعد پوری فیملی جناب اس کے ساتھ ہو جائے اور پوری فیملی ساتھ کھڑی ہو جائے اور پوری فیملی جناب یہاں سے کراچی کیسز بھگتنے چلی جائے، اور پھر مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دیکھیں وہ بتا رہی ہے ان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنی جو ہے ان کی ساس نے کہا کہ وہ جی پیزا کھاتی ہے، ساس نے کہا کہ جی نوڈلز کھاتی ہے۔ وہ خدا دی بندی تو چاہتی کیا ہے؟ مطلب دیکھیں پلانٹڈ بھی کچھ کرنا ہو نا، سکرپٹڈ بھی کچھ کرنا ہو تو مطلب آپ انٹرٹینمنٹ والے لوگوں سے یہ کام کروائیں گے تو وہ تو انٹرٹینمنٹ کے انداز میں ہی کریں گے نا۔ یعنی جو پہلے کسی کو شک تھا، میں بھی یہ ویڈیو اسی لیے کر رہا ہوں، مجھے پہلے تھوڑا بہت شک تھا کہ یہ میٹر پتہ نہیں کس طرح ہے، پھر یہ اس میں تھوڑا سا مسل کی ٹچ بھی آ گیا، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ وی لاگ دیکھنے کے بعد، یہ زنیرہ ماہم کا پورا ایک سکرپٹڈ معاملہ یہ تو میں نے ابھی آپ کو کچھ بھی کنٹراڈکشن نہیں بتائے، میں اس ویڈیو کو لگانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں آپ کو ایک اس کا تقریباً 50 سے زیادہ اس طرح کنٹراڈکشن دکھاتا ہے، اس کی ویڈیو لگاتا اور پھر بتاتا یہ کنٹراڈکشن ہے، لگاتا پھر بتاتا یہ، لیکن یہ تو تب ہوتا جب کوئی مطلب کوئی کم کنٹراڈکشن ہوتے مجھے ساتھ بتانا پڑتا۔ یہ تو جو بندہ دیکھ رہا ہے ویڈیو اس کو سمجھ آ رہی ہے اس میں کتنے کنٹراڈکشن ہیں، کتنی اس میں تضاد ہیں، کوئی بات کہیں اور ہو رہی ہے، دوسری جگہ اور ہو رہی ہے، اور پھر وہ آپ نے ابتدا میں نا ذرا رک کے دیکھے گا جب وہ کہتی ہیں اپنا ہاتھ ایسے کرو تو اس کا ذرا چہرہ دیکھیے گا بچی کا، اس کی آنکھیں دیکھیے گا، اور میرے خیال میں یہ اب اتنا سادہ کیس نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے پہلے بھی، وہ ٹھیک تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں پہلے اس کو کسی اور ٹرم میں لے رہا تھا نا، اب میں مطلب نا جب یہ ویڈیو دیکھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ یہ ان کو مطلب وہ جو بھی ایک سلسلہ تھا ان کو بچانے کی کوشش تھی، جن کو بھی بچانے کی کوشش تھی، اب یہ زنیرہ ماہم کم از کم ظہیر کو بچانے کے لیے تو نہیں آتی نا، یہ وی لاگ ظہیر کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ وی لاگ اس کے لیے دعا کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، تو یہ کیوں کیا کہانی ہے یہ تو پتہ چل جائے گا نا، یہ تو زنیرہ ماہم بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا ظہیر سے پہلا رابطہ کس نے کروایا، تمہارا دعا سے پہلا رابطہ کس نے کروایا؟ مطلب ہم انویسٹیگیٹو صحافیوں نے بڑی کوشش کی، یہ بھاگے ہوئے تھے، کس نے آپ رابطہ کرا؟ اچھا پھر وہ زین العابدین والی یہ کبھی کہیں پہ ہوا ہے کہ بیٹی کا رشتہ، اچھا ماموں چاچو کے ساتھ لڑائی ہے اور ابو یہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے تاکہ ان کو ڈی ایچ اے کا پلاٹ مل جائے، ہر مطلب کم از کم کوئی سکرپٹ تو بہتر بنا لو نا۔ پھر وہ کہتی ہے وہ زین العابدین والا کیا معاملہ تھا، وہ آپ کے ماموں والا کیا، آپ کے ماموں نے یہ بات، مطلب کمال کی بات آپ کرتی ہیں، کمال کا سلسلہ ہے۔ بہرحال جی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سادہ نہیں رہا ہے، خاص کر کے اس ویڈیو کے بعد تو بالکل سادہ نہیں رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ انوالو لگتے ہیں، کیونکہ اگین میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں زنیرہ جب سوال کر کے دیکھ رہی ہوتی تھی، اچھا پھر کٹ کیوں لگائے گئے وہ میں یہ بھی لاگ کر رہا ہوں نا، تو میں مطلب حالانکہ انویسٹیگیٹو چیزیں وہ مائنڈ سے بتا رہا ہوں، میں کوئی کٹ نہیں لگا رہا، تو آپ کو اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا یا کوئی چھپانا ہوتا تو پھر یا مجھے کوئی شک ہوتا تو کٹ لگاتا، پھر میں بھی اسی طرح یہ ون وے میں، یہ والا جو وی لاگ آپ دیکھ رہے ہیں ون وے میں دیکھ رہے ہیں، وہ والی جو وہ افیکٹ لگے ہوئے ہیں وہ آپ ریکارڈنگ کو جوڑے یہ ریکارڈنگ ون وے ہوئی ہے، یعنی ایک بار ہی ون ٹائم۔ اچھا جی تو یہ سٹوری ہے جی، بہت سارا کنٹراڈکشن ہے، اور اس پہ میں آنے والے دنوں میں مزید انویسٹیگیٹو کام لے کے آؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ پاکستان کے اداروں کو بھی کرنا چاہیے، ان ماں باپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس سے نہ روکا گیا تو یہ پھر ایک ناقابل تلافی
نقصان ہوگا اس ملک کے لیے، اور بہت سارے ان لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے جو ان معاملات میں بہت سارے فوائد دیکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ راؤن شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔